बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हनीफ करीम हाला अब न्यूज़ 8D चैनल से अपने पहले करंट अफेयर प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर करंट अफेयर, सीनियर सहाफ़ी, कालम नवीस, तज़दियाकार मोहतरम इफ्तिखार हुसैन सैयद साहब। आज हम उनसे जानेंगे कोरोना के बाद मानसून से पैदा शुदा सूरत हाल पर बिलउमूम मुल्क और बिलखुसूस कराची और लोअर सिंध से 4 अज़ला जो बेहद मुतासिर हुए हैं। इनमें बदीन, सांगर, नवाब शाह और मीरपुर ख़ास बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इसकी बहाली और इससे फ्लड के आने से जो सूरत हाल पैदा हुई है, हुकूमतों को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, किस तरह इस पर जो है वो काम को शुरू करें और बाहैसियत कौम हमें इसमें क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वो मौजूदा सूरत हाल जो है वो मैंने आपके सामने पेश की है। हाँ, फरमाएं कि इसका हल क्या है। इंशाअल्लाह शुक्रिया पहले तो कि अब न्यूज़ ने हमें एक मौका दिया और कोशिश होगी कि वह गाहे बगाहे अपने ख़यालात में अपनी मीठी प्यारी कौम तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूँगा। शुक्रिया। हाला साहब, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि देखें ना, जब क्योंकि हर चीज़ के 2 बुनियादी रुख हैं, एक मज़हबी भी है और एक इंसानी भी है, यानी जो हम ज़िंदगी दुनिया जो गुजारते हैं। यानी तो अब अगर हम अपने जो भी पैदा शुदा या हम पे आने वाली आफत, मसाइल, परेशानियाँ, इन सब को अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खाते में डाल देंगे और ख़ुद कुछ भी ना करें तो फिर वो लोग, ग्रोह, इंसान, कौमें वो मसाइल का शिकार ही रहती हैं। लेकिन जो अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर ज़िंदों में इसके मिसदाक अगर वो कोई स्ट्रेटजी अपनाती है, जैसे मलेशिया ने, जैसे जनाब मोहतरम तैयब अर्दगान साहब ने, जिस तरीके से सिंगापुर, ये हमारे सामने 1900 यानी 99-98 का जो दौर, उसके बाद ऑनवर्ड्स, ये 20 इयर्स में कौमों ने अपने इन्हीं मसाइल पर काबू पाकर अपने जीडीपी को बेहतर किया, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी कि हम पूरी कौम जो कभी 100 अरब कमाते थे या 200 अरब डॉलर कमाते थे, उन्होंने साबित किया कि नहीं, हम $1000 भी कमा सकते हैं, $800 भी पर ईयर हम कमा सकते हैं। यानी हम पैदाइश कर सकते हैं चीज़ों की। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एग्रीकल्चर भी दिया, अल्लाह ने पाकिस्तान को पहाड़ भी दिए मादनियात के लिए, रब्बुल इज़्ज़त ने हमें समंदर दिए, हमें प्लेन दिए यानी एग्रीकल्चर की ज़मीनें दी, हमें रेगिस्तान दिए जहाँ से आज कोयला तकरीबन 3500 मेगावाट तो डल चुका है लाइन के अंदर। तो मकसद ये कि जब अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ दी हुई है, मैं आसान लफ्ज़ यूज़ करूँगा ताकि नाज़रीन तक आसानी से पहुँचे, कि हम इक्विप्ड हैं, पूरी तरह से मुसल्लह हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम हमारे मसाइल की जंग हार जाते हैं। सर, यही हम जानना चाहेंगे आपसे। तो मैं इस पे ये कोशिश करने की कोशिश करूँगा कि सिंध में कराची क्यों डूबा और ये 4 अज़ला क्यों डूबे। पहले तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए ना कि नुकसान हुआ क्यों। नुकसान की ये वजह है कि जब इंसान में अल्लाह ने एक ड्रेनेज सिस्टम रखा हुआ है, तो ज़ाहिर है वो इंसान जब एक सोसाइटी की शक्ल में रहते हैं, जिस ज़मीन पर रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ वो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी के ज़रिए से हम उस ड्रेनेज को बाहर फेंकते हैं। यानी ज़ाहिर है हमने इज्तमाही तौर पे किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, हाथ भी धोने हैं, पानी भी इस्तेमाल करना है, नहाना भी है। वो पानी जाने वाली लाइन वो ड्रेनेज लाइन कहलाती है। और जो हमारे पास जो वाटर बोर्ड बना हुआ है या हर जगह पे होना चाहिए
کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ ہمیں پانی پہنچا رہا ہے. یعنی ایک سٹیزن میں اور ولیجر میں یہ فرق ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرے. المیہ سب سے یہ ہے، سب سے بڑا المیہ جو اصل ہمارا ٹاپک ہے کہ 6 سال 5 7 سال ہم پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہمارے پاس مونسون میں ایک لہر آئی، 24 گھنٹے 22 گھنٹے 23 گھنٹے برسات ہوئی، اور وہ سارا پانی بہہ کر، یعنی لاکھوں کیوسک، ایک ریلا جو ہے وہ 5 لاکھ کیوسک کا 2010 2011، اور اس سے اگر پیچھے ہم جائیں پریویسلی تو بہت نقصان ہم نے کیا ہے. یعنی نہ تو ہم اس پراپر پانی کو یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ جہاں سے ان کے قدرتی طور پر نکلنے کی جگہیں تھیں. یعنی کراچی کا اگر نارتھ کا پانی وہ تو سمندر میں جائے گا نا، لیکن اگر بیچ کے اندر سے اس کو آپ نے سپلائی نہیں کیا اس سائڈ پہ، یعنی رائٹ بینک سے اگر آپ نے رائٹ جو کوئی بھی روڈ ہے، راستہ ہے، اس کے نیچے آپ نے دیکھے ہوں گے پہلے لائنیں لگی ہوئی تھیں. یہ گجر نالا اور اس کی سب لوگ مثالیں دیتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کہلاتی تھیں رینی سیزن کی ڈرینیج، کہ جب برسات آئے گا تو ایک دفعہ میں نے بچپن میں 72 یا 73 کے اندر جب میں نے سیلابی کیفیت میں، مجھے یاد ہے ملیر ندیر دریا کی طرف بہہ رہی تھی. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کا پانی جو برساتوں کا آتا ہے وہاں پر آپ نے یا تو نالے چھوٹے کر دیے، اور یا ان چھوٹے نالوں میں اتنا گند آ چکا ہے کہ وہ پانی کی سپلائی کو، یعنی لیفٹ سائڈ پہ سمندر کی سائڈ پہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جغرافیہ زمین کا اس طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ جہاں سمندر ہوگا وہاں ڈھلوان، جسے ہم آسان لفظوں میں نشیب کہہ لیں، نشیب و فراز، کہ وہ فراز سے پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے. پرابلم کیا ہوا کہ ہمارے پاس وہ نالے برسات کا پانی اٹھانے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے تھے. یہی سیم سچویشن جو ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ اندرون سندھ کی 4 اضلاع. آپ کی اردو چینلز پر انتہائی کم آ رہی ہیں یہ باتیں، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ ایک سیم نالے کی شکل کے اندر ایک نالا بنایا گیا نواب شاہ سے ٹوورڈ سمندر. اب ظاہر ہے یہ سیم نالے سے پہلے بھی تو قدرتی طور پہ اونچائی سے نیچائی آنے کا پانی یا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہوگا نا، ان 2 بڑے دریاؤں کی طرح وہ چناب اور جہلم کی طرح چوڑی چوڑی نہریں ہیں، لیکن برسات میں بہتی ہیں. اس میں ایک ہکڑو کہلاتا ہے اور دوسرے کا نام ہے پران، جو ہمارا پانی جو تھا سارا سمندر میں لے جاتی تھی. انہوں نے فیزیبلٹی میں غلطیاں ہوئی ہیں، اس وقت کی ایکسپرٹیز وہ نہیں ہوئی کہ انہوں نے سیم نالا ایسا جگہ سے بنایا ہے کہ وہ دونوں نہروں کے پانی کے بہاؤ کے راستے بند ہو گئے. اب ان دونوں کا پانی بھی نکل کے سیم نالے کے اندر آ جاتا ہے. سیم نالے کے اندر کیا ہوا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں، زوراور لوگ ہیں، وہ مشینیں وقت سے پہلے لگا دیتے ہیں. حالانکہ مشینیں کب لگنی چاہیے؟ جب وہ برسات کا بڑا ریلا جو آلریڈی سیم نالیوں میں یا ڈرینیج نالیوں میں موجود وہ بہہ جائے تو پھر آپ پانی ڈالیں گے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ سیم نالا گر رہا ہے اگر وہاں سے وہ پانی دوبارہ آنا شروع ہو جائے تو آپ اندازہ کریں کہ پانی نشیب سے فراز کی طرف آ رہا ہے اور وہ تباہی کر دیتا ہے. آپ نکال لیں پورا بایو ڈیٹا 2010 کا، 2011 کا بایو ڈیٹا آپ نکال لیں، آپ کے سامنے تصویر نکل کے آ جائے گی کہ ہم نے پانی کے ڈرینیج کا وہ پراپر بندوبست نہیں کیا اور اس کے بعد اس کو مس مینیجڈ کیا ہے. یعنی اس کی کھدائی ہونی چاہیے. ہر سال پیسے دیے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ. میں موضوع کہتا ہوں کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی کہ بھائی آپ سروے کر کے تو ایک پہلے مونسون 3 آپ کے سامنے ہیں، حالہ صاحب کے 2-3 دفعہ انہوں نے وارننگز دیں کہ شدید بارشیں ہیں. کیا ہم نے اس کے لیے کوئی ایمرجنسی پلان بنایا؟ اب جب ہم اس میں تباہی کی طرف آ گئے تو اس کے نتیجے کے اندر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس تباہی سے فوراً نکلے. یعنی ہماری قوم کی یہ اجتماعی سائیکی ہو گئی ہے کہ ریلیف لے کر اور رک جاتے ہیں ہم. حالانکہ ریسکیو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ریسکیو کرو اور پھر ہم ریلیف لے لیں. حالانکہ یہ 4 آر جو تھے وہ کسی دور کے اندر 2nd ورلڈ وار کے بعد یہ لفظ یوز ہوئے. جو جنرل پرویز مشرف صاحب بھی ان لفظوں کو یوز انہوں نے کیا. کہاں پر؟ جب
زلزلہ آیا 2005 کے اندر ہمارے ناردرن ایریاز میں، اسلام آباد کے کچھ حصے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی سب سے پہلے تو انسان جو تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کو آپ کیا کریں گے؟ ریسکیو، پھر اس کو کیا دیں گے؟ ریلیف، پھر اس کو ری ہیبلیٹیٹ کریں گے، پھر اس کو ریکنسٹرکشن کریں گے. یعنی اس برسات یا آفات یا مصیبت سے پہلے جیسے زندگی چل رہی تھی اس کو دوبارہ بحالی لانے کے لیے 4 آرز، وہ بڑے مشہور کہتا تھا کہ 4 آرز کو آپ ترتیب کے ساتھ یوز کریں. اب ہمارے پاس جب پانی نکلنے کی گنجائش آپ نے بند کر دی تو اب اس کے ذمہ داروں کا تعین کون کرے گا؟ ہائی ایپس کرے. ہمارا کام ہے ان غلطیوں کی نشاندہی کرنا. لازمی کچھ نہ کچھ رسپانسبلٹیز فکس ہونی چاہیے. جس دور کے اندر وہ تباہی یا ایکسیڈنٹ یا مصیبت ہم پر ٹوٹی، اس دور میں لوگ کیا کر رہے تھے جن کے سپرد یہ کام تھا کہ ہمیں بچانا. یعنی یہ تو ممکن ہے کہ اگر 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، اگر یہ 22 گھنٹے کی بارش 48 پہ چلی جاتی تو اس کا مطلب ہم نیچرلی طور پہ برباد ہو چکے تھے. قومیں آفات سے لڑتی ہیں، اس کے لیے ایک پراپر، میں نے کہا نا، ریکوری پلان بناتے ہیں. اس ریکوری پلان کے ذریعے آگے بڑھتی ہیں. تو بیسک جو ہماری جو تباہی ہوئی ہے وہ اس سیم نالے کی وجہ سے ہوئی ہے کہ اس نے آگے پانی کو بہا کر لے ہی نہیں گیا، کیونکہ آگے جا کے اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے. سمندر سے 43 کلومیٹرز پہلے اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک رائٹ بینک کر دیا، ایک لیفٹ بینک. جو آپ کا لیفٹ بینک ہے وہ جا کے گر جاتا ہے شکور، ایک لیک کہلاتی ہے، جس کا حصہ آدھا کنارہ انڈیا کے پاس ہے، یعنی 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. وہ اعتراض کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو آپ کا ہے تو ساؤتھ، لیکن اپر ساؤتھ جس کو کہہ لیں ہم، یا ایسٹرن ساؤتھ، ویسٹرن ساؤتھ کہہ لیں، اس میں سے ایک نہر گزار کے انہوں نے ڈال دیا ہے سمندر کے اندر. لیکن جس دوران میں یہ برساتیں آتی ہیں، یہ ہم پہ مطلب موسم جمع ہوتے ہیں پانی کے، تو اس وقت سمندر کی ہوائیں بھی الٹی چلنے لگ جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی، جس کی وجہ سے ہماری زیادہ تباہی ہوئی ہے. اور ناٹ اونلی دس کہ ہم سمجھیں کہ یہی کچھ، مجھے تو لگتا ہے کہ اگر اس کا کوئی کما حق ہو فوری بندوبست نہیں کیا گیا تو آنے والے وقت کا ہمیں کیا پتا. کلائمیٹ چینج کسے کہتے ہیں سب نے دیکھ لیا کہ ممکن ہے 3-3 4-4 سال مستقل زیادہ برساتیں ہوں گی، پھر 10-10 سال 12-12 سال برساتیں نہیں ہوں گی. اگر اس وقت تک ہم اس پانی کو بچا کر ڈیم کی شکل میں نہیں، بھائی اعتراض کرتے ہیں قوم جب کٹھی ہو جب بنایا، ٹھیک ہے، لیکن ریزروائر بنانے میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. استنبول کو جا کے آپ گھومیں، جو بڑے بڑے شہر ہیں یا جو اسٹیٹس ہیں صوبوں کی شکل میں، انہوں نے پہلے اپنا 4-4 5-5 سال کا پانی باقاعدہ جمع کر لیتے ہیں، اسٹوریج کرتے ہیں. یہاں آپ کوئی پانی کا ایشو ہو جائے تو فوراً اندر ہمارے نفرتیں جنم لے جاتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم حقائق سے آشنا نہیں ہیں کہ بھئی یہ جو پانی ہمارا ضائع ہو گیا، اگر سمندر میں بھی گہرا ہے تو ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ اس کا پینے کے لیے یوز ہوتا، اس کے بعد واشنگ کے لیے اسے یوز کیا جا سکتا ہے، کوکنگ کے لیے اسے یوز کیا جا سکتا ہے. یعنی گاڑی اگر آپ نے لی ہے تو پھر دھوئیں گے نا ان گاڑیوں کو. تو پانی کی یہ 3-4 یوزز ہیں. اگر اس کو ہم جمع نہیں کریں گے تو اب دیکھیے کہ اللہ رحم کرے کہ آنے والے اگر 3-4 سال بارش نہیں ہوئی تو پھر ہم پانی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں.